हेलो एंड वेलकम टू गुलबर्गा प्लस। गुलबर्गा शहर के औराद बी में दारुल बुरानिया मुमताज़ुल मदरसे में हर साल की तरह इस साल भी जलसा रखा गया था, जिसका उन्वान था फ़ज़ाइल कुरान अज़ीम। मेहमान मुक़र्रिन थे हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी अलहाज दीन मोहम्मद क़ादरी साहब मुंबई से और हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब क़िबला सदर मदरसा रज़ा मुस्तफ़ा गुलबर्गा। मदरसे के बच्चों को गुलफोशी की गई और इस जलसे में काफ़ी इमाम व ख़तीब और कई मौलाना जो मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग भी कई सारे मौजूद रहे इस जलसे में, और काफ़ी तादाद में यहाँ पर अवाम ने शिरकत की। और जनाब क़ारी दीन मोहम्मद साहब ने, जनाब गफ़ार साहब ये जो प्रोग्राम रखा, ये जलसा रखा, उन्हें बहुत बहुत दुआएं दी और उन्हें मुबारकबाद दी। बेहतरीन से बेहतरीन आवाज़ वाले अंदाज उसी क़ारी को चाहिए कि कुरान के अलावा कोई और किताब इसी अंदाज में पे हर दम है तेरी इनायत पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले चमकाने वाले। मुफ्ती साहब का खिताब होगा, फिर उसके बाद हमारे जो नात खां और क़ारी मेहमान हैं मौलाना गुलजार अहमद साहब, उनकी नात होगी। उसके बाद फिर आखिर में मेहमान ख़ुसूसी का खिताब होगा। हज़रात इत्मीनान के साथ तशरीफ़ रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये भी तलबा की गुलफोशी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इल्म नाफ़िअ फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। और हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ। पाँच जाते हैं चार फिरते हैं, पाँच जाते हैं चार फिरते हैं। दुरूद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली से आपको वही की गई थी, यानी अल्लाह का कलाम पढ़ो। इस बज़्म को निस्बत फ़ज़ाइल कुरान, अज़मत कुरान, शान कुरान से निस्बत है। एक दो मिसाल में अर्ज करूं तो उससे आपको इस महफिल की अज़मत का अंदाज़ा होगा। अभी तो माशाअल्लाह हवा चल रही है, थोड़ी देर पहले बड़ी गर्मी थी, इसको खुला दिया तो थोड़ी हवा लगी, लेकिन उतनी से मुख्तसर से वक्त पसीना आने लगा था। जो यहाँ बैठे थे एहसास हुआ होगा, पसीना आने लगा। गौर किया कि जरा सी देर में पसीना आया, हमारे जिस्म से निकला, महसूस हुआ कि पसीने में बदबू है। और आम तौर से हर इंसान का यही मिजाज होता है, अगरचे हम छिपाने के लिए पाउडर है, इत्र है, दीगर चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल पसीने में बदबू आती है। एक हमारा पसीना है और इसी रुए जमीन पर एक पसीना और है। आम बंदों के पसीने से बदबू, लेकिन अगर उसी पसीने को जिस्मे मुस्तफा से निस्बत हो जाए तो फिर उस पसीने का हाल ये होता है कि दुनिया की रुए जमीन की बड़ी से बड़ी खुशबू उसके सामने हिच नजर आए। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार आराम फरमा रहे थे,
اور گرمی کی شدت تھی. آج کل سہولیات زیادہ ہو گئی، فین ہے، کولر ہے اور ترقی ہوا تو اے سی. اب آدمی کو گرمی کا احساس نہیں. لیکن وہ ماضی کا دور یاد کریے جب لائٹ کی سہولت نہیں تھی، گرمی میں لوگ رہتے تھے. سرکار آرام فرما رہے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک سے پسینہ نکل رہا ہے. ام سلمہ نے ایک چھوٹی سی شیشی لی اور لکڑی کا ایک حصہ لیا اور سرکار کے جسم پاک سے مس کر کے آپ اس شیشی میں پسینہ مبارک جمع کرنے لگی. نبی نے آنکھیں کھولی، ارشاد فرماتے ہیں ام سلمہ کر کیا رہی ہو؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے جسم پاک سے میں پسینہ جمع کر رہی ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا کیا کرو گی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پسینے کو ہم اپنے عطر میں ملائیں گے تاکہ آپ کے پسینے کے طفیل ہمارا عطر اور خوشبودار ہو جائے. ایک پسینہ وہ ہے. ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی وسعت دی ہے اس کے مطابق پہننے میں ہر اعتبار سے وہ اچھے برانڈ کا انتظام کرتا ہے. جو گلبرگہ والے ہیں کون سا شاپنگ مال اعلیٰ ہے وہاں پہنچیں گے، برانڈڈ جوتے چپل خریدیں گے. میں فلاں جگہ سے لایا ہوں اور بڑے سے بڑے برانڈ کا جوتا چپل استعمال کرتے ہیں. مہنگے سے مہنگا 2-2 4-4 10-10 ہزار کا استعمال کرتے ہیں. وہ جوتا چپل بھی چمڑے کا بنا ہوا ہے. لیکن کسی عاشق سے پوچھو کہ یہ دنیا بھر کے جتنے مہنگے جوتے چپل ہیں وہ ایک طرف، لیکن ایک چمڑے کا ایک چپل ہے جسے ہم ادب اور احترام کے ساتھ کہتے ہیں یہ نالے پاک مصطفیٰ ہے. وہ تقریباً 1450 سال پرانا ہو چکا ہے. ظاہری آنکھوں سے دیکھنے سے بوسیدہ محسوس ہوتا ہے اور بظاہر عام لوگوں کے نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوتی. لیکن اگر ایک عاشق سے پوچھو کہ دنیا بھر کے برانڈڈ جوتے چپل ایک طرف ہیں اور ایک طرف 1400 سال 1450 سال پرانا ایک چمڑا ہے، 2 تسمے لگے ہوئے ہیں، وہ ایک طرف ہے. کسی عاشق نے کہا یہ عام جوتا چپل نہیں ہے، یہ نالے پاک مصطفیٰ ہے جو نبی کے قدم ناز سے مس ہوا ہے. بتا تو یہ برانڈڈ جوتے چپل لے گا یا یہ لے گا؟ ایک عاشق پکار کر کہے گا ساری زمین کا خزانہ ایک طرف رکھ دو اور نبی کے نالے پاک کو ایک طرف رکھو، پھر بھی ساری کائنات اس کے مد مقابل نہیں ہے. اس کو تو میں اپنے قدموں میں نہیں، اپنے سینے پر ہی نہیں، بلکہ استاذ زمن علامہ حسن کہہ گئے جو سر پہ رکھنے کو پن جائے نالے پاک حضور تو کہے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. تو وہ یہ کہے گا میں نبی کے نالے پاک مصطفیٰ کو اپنے سر پر رکھوں گا. کیوں؟ سارے چمڑے تو ایک ہی طرح ہیں. وہ چمڑے برانڈڈ ہیں، نئے ہیں، چمکدار ہیں، لیکن اس کو کوئی سر پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن ایک بوسیدہ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھنے سے لگتا ہے، لیکن اس چمڑے کو نسبت قدم نازی مصطفیٰ سے ہو گئی ہے. اب اس کی عزت کا حال یہ ہے کہ سر پر رکھتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے. اگر رکھنے کو مل جائے تو یہ میرے زندگی کی معراج ہے. اس چمڑے کو نسبت قدم نازی مصطفیٰ سے ہو گئی ہے. اس کے علاوہ آپ اندازہ کریں، آپ بازاروں میں بیٹھتے ہیں، محفلوں میں بیٹھتے ہیں، کہیں دکانوں میں بیٹھتے ہیں، میٹنگیں کرتے ہیں. آپ کا بیٹھنا ایک طرف ہے، آپ کی میٹنگ ایک طرف ہے، آپ کا ماحول ایک طرف ہے. لیکن آئیے اندازہ کریں کہ ایسی بھی کوئی محفل ہے کہ جہاں بیٹھنا، جہاں سے برکت حاصل کرنا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کی کیارے سے گزرو تو کیا کرو؟ اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعو، تو کچھ چن لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو، کچھ چگ لیا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما ریاض الجنہ، اور یہ جنت کی کیاری ہے کیا؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں قال المساجد، یہ مسجد جنت کی کیاری ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث پاک ہے
نبی نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاری ہے کیا؟ نبی نے ارشاد فرمایا قال المساجد، اور فرماتے ہیں کہ چننا کیا ہے؟ نبی نے ارشاد فرمایا حلق الذکری، جہاں اللہ کے ذکر کی محفل ہو، جہاں ذکر الہی ہو رہا ہو وہاں بیٹھ جاؤ، وہاں چن لو کچھ، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر کر لو. ان دونوں حدیث پاک کے مفہوم سے جناب شیخ عبدالغفار بھائی جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم اندازہ کریں کہ انہوں نے جنت کی کیاری بھی الحمدللہ تیار کر دی ہے. حلقہ ذکر قرآن کی جہاں تعلیم ہے اور اللہ کے فرمان کی جہاں تعلیم ہو رہی ہے، روح زمین کی سب سے عظیم تعلیم قرآن کریم ہے، تو حلقہ ذکر کی محفل بھی قائم کر دی اور جنت کی کیاری بھی قائم کر دی ہے. بڑے مبارکباد کے مستحق ہے. انسان اپنے لیے گھر بناتا ہے، اپنے لیے پراپرٹی بناتا ہے، اپنے لیے جائیداد بناتا ہے، لیکن انہوں نے وہ کام کیا ہے. نبی ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی بدترین جگہ بازار ہے اور محبوب ترین جگہ مسجد ہے. انہوں نے اللہ کے ذکر سے اپنی پیشانی کو سجانے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکانے کے لیے مسجد کا بھی انتظام کر دیا ہے، مدرسے کا بھی انتظام کر دیا ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد بندہ سجود و نیاز لٹائے، وہاں پہنچنے کے بعد بندہ اللہ و رسول کے قانون کو سیکھے اور قرآن کریم کی تعلیم کا کیا حال ہے. انجینئروں کا ایک الگ مقام ہے، ڈاکٹروں کا ایک الگ مقام ہے، وہ اپنا اسٹیٹس بڑا اونچا سمجھتے ہیں. انجینئر سمجھتے ہیں میں نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، اب لوگ میرے پاس آئیں گے. ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا معالج بن گیا ہوں، جتنے بھی بیمار ہوں گے میرے پاس آئیں گے. سائنسداں یہ سمجھتا ہے میں نے بڑی نالج حاصل کر لی ہے، اب لوگ مجھ سے استفادہ کریں گے. غرض کے جو جس میدان کا کھلاڑی ہے، جس میدان میں اترا ہوا ہے، اس اعتبار سے وہ سوچتا ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں گے. اپنے آپ کو باعث عزت سمجھتا ہے کہ میری تعظیم کی جائے، میری تکریم کی جائے. کیا واقعی یہ تعظیم کے لائق ہے؟ کیا واقعی یہ تکریم کے لائق ہے؟ نبی کی بارگاہ سے ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عزت کا حقدار کون ہے؟ عزت کا مستحق کون ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں اکرموا حملۃ القرآن، جو قرآن کے حاملین ہیں ان کی تعظیم کرو. یہ عزت والے ہیں، یہ وقار والے ہیں، یہ شان و شوکت والے ہیں، یہ رفعت والے ہیں. تو قرآن کی تعلیم، قرآن کے محافظین کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عزت والا قرار دیا ہے. کتنے فخر کے لائق ہیں وہ، کتنی شان کے لائق ہیں وہ، کتنے مبارکبادی کے لائق ہیں وہ جنہوں نے اپنا زندگی کا مقصد قرآن پڑھنا اور پڑھانا بنا لیا ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ دوسروں سے سیکھے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے. دوسرے